सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम जो कुछ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने वाले हैं, जो इल्म हम हासिल करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको इल्म नाफ़ी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दे। ये मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत के लिए जो है वो फायदेमंद साबित हो। हमारा रब जो है वो हमारा आज जो है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को जानने के लिए जमा होना जो है इसको कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के रोज़ जो है वो शफाअत नसीब फरमाए। इसरा और मेराज की सफ़र में के हवाले से हमने पिछली क्लासेस में जो है वो कुछ चीज़ें हमने कवर की और उस सफ़र के आगाज़ के हवाले से हमने ये चीज़ देखी थी कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने एक रिवायत के मुताबिक उम्मे हानी के घर में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इसरा और मेराज की रात जो है वो सो रहे थे और वहां से फरिश्ते जो हैं वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम में लेकर आए। वहां प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, उसमें से जो है वो दिल को निकाला गया और जमजम से धोया गया, जैसा कि एक दफा बचपन में भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। लेकिन इस दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से कुछ निकालने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में ईमान और हिकमत को जो है वो उंडेला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को ईमान और हिकमत से जो है वो भरा गया। फिर इसके बाद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दाब्बा, एक जानवर लाया गया जो खच्चर, म्यूल से छोटा और गधे, डोंकी से जो है वो बड़ा था, सफेद रंग का था और उसका नाम जो है वो बुर्राक था। ये जो बुर्राक का लफ्ज है ये बर्क से निकला है, बिजली से। अच्छा, अरबी में लाइट के लिए जो लफ्ज यूज होता है वो नूर है, वो दव है। जबकि बिजली के लिए जो लफ्ज यूज होता है वो बर्क है। और दुनिया के अंदर जो फास्टेस्ट फिजिकल थिंग है वो क्या है, वो लाइट है। और जो लाइटनिंग है यानी जो बिजली है जिसको हम बर्क कह रहे हैं, इसकी और जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से जो है वो कम होती है। तो जो उस जानवर की स्पीड थी, जिस स्पीड से वो जो है वो जानवर जो है वो सफर कर रहा था, वो नाम उसका जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इस बुराक के बारे में हमें अहादीस से पता चलता है कि उस पे लगाम डाली गई थी और उस पर जैन जो है वो सजाई गई थी, यानी ही वॉज रीन्ड एंड सैडल्ड। और वो अपना कदम वहां रखता था जहां तक कि उसकी नजर जाती थी। फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में जो इस बात का जिक्र किया है, तो इसलिए इस बात का जिक्र किया है कि मैं और आप इस सफर को इमेजिन कर सकें, हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत का एक ताल्लुक जो है वो उसको हम कायम कर सकें। अच्छा, बुराक जो है आता है कि इस मौके पर हमें अहादीस से पता चलता है कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सवार होने की कोशिश की तो जो बुराक था वो बितका। अ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर चढ़ने में जो है वो दुश्वारी हुई। इससे हमें क्या पता चलता है कि बुर्राक जो है वो एक फिजिकल क्रिएचर है। ये क्योंकि उसने जिस तरह से रिएक्ट किया है बिल्कुल एक नॉर्मल एनिमल की तरह जो है वो रिएक्ट किया है। आप जानते हैं कि खास तौर पे जो घोड़े होते हैं, यानी उनको जब शुरू में सुधाया जाता है, जब उनको जो है वो टेम किया जाता है, तो पहले जो मालिक होता है वो अपने आप से उसको मानूस करता है।
کیونکہ اگر مانوس نہ ہوا ہوا جانور جو ہے، گھوڑا جو ہے، تو وہ اپنے مالک کے قابو میں نہیں آتا ہے، وہ اپنے اونر کے قابو میں نہیں آتا ہے. وائلڈ ہارسز کے حوالے سے ہم جانتے ہیں. تو براق جو ہے اس نے ایک بالکل نارمل اینیمل کی طرح جو ہے وہ ریاکٹ کیا. ہمیں یہ بھی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں، ایسی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی، اللہ کی ایسی کریشنز ہیں جو ہمارے علم سے جو ہیں وہ باہر ہیں. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے جو ہے وہ تخلیق کیا وہ جو تم نہیں جانتے. ہم احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جن ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی جو ہے وہ جانور جو ہیں، بیسٹ جو ہیں، حیوانات جو ہیں وہ کریٹ کیے ہیں. اچھا، یہ تو اس مخلوق کا جو ہمارے درمیان ہے، جیسے کہ اس دنیا میں وہ آئی تھا براق جو ہے. ہمیں جب اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، تو دوسری دنیاؤں کے بارے میں کیا خیال ہے، یا البراق کے بارے میں ہی کیا خیال ہے جو ایک جسمانی مخلوق ہے جو دوسری دنیا میں پروبیبلی رہتی ہے. اور ان اسپیشل اوکیزنس جیسے کہ اسرا اور معراج کا واقعہ تھا، اس کے لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ لایا گیا. یہ علم الغیب ہے، اور اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب براق نے جو ہے وہ یعنی وہ بدکا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس پر چڑھنے میں دشواری ہوئی، تو جبریل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے براق کو ڈانٹا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ، اس کے بعد جو ہے وہ جو براق تھا وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، وہ پانی پانی ہو گیا، اس کو حیا آئی. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ براق پر سوار ہوئے، اور بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ روانہ ہوئے. راستے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنی قبر میں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یو کین امیجن دا سین کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ براق پر سوار گزر رہے ہیں، اور وہ نیچے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اپنی قبر کے اندر، کہ وہ قبر کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. واٹ اے سین. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے انہیں قیام کی حالت میں دیکھا، وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اچھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے یہ کہاں موجود ہے، اس حوالے سے بھی بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے. اور اس حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا، تو طویل حدیث ہے، اور پھر اس میں مینشن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی قبر کہاں واقع ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ملک الموت ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دیا جائے کہ جہاں ان کی قبر ہو وہاں سے، کہ اگر کوئی پتھر پھینکنے والا پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو بیت المقدس میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو راستے کے کنارے پر ہے، ریت کے سرخ ٹیلے کے سے نیچے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے بہت قریب پہنچ گئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اندر کیا کر رہے تھے اس چیز کو بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے جو ہے وہ وٹنس کیا. البزار کے اندر، البزار جو ہے اپنی مسند میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جو شہداء ہیں ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے، ان کو ایک اسپیشل مقام حاصل ہے. اسی طرح سے انبیاء جو ہیں ان کو بھی ایک اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ حاصل ہے، اور وہ بھی ایک اسپیشل انداز میں جو ہے وہ برزخ کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں. اس حوالے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی جس کی اس حدیث میں تصدیق ہوئی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کی تشبیہ دینے کی کوشش کیے بغیر، یہ تصور کرنا یہ تصور کیے بغیر کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس دنیا کی زندگی سے جو ہے وہ اسے تشبیہ دیں۔ لیکن اس میں ایک جو خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ یعنی نماز ایک اتنی اسپیشل چیز ہے، جیسے کہ یعنی اسکالرس کہتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، وہ اللہ سے ملاقات ہے، وہ اللہ رب العالمین سے گفتگو ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہے یعنی اپنی قبروں میں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اللہ سے وہ کنیکشن جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آتا ہے حدیث میں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جو ہیں وہ بیت المقدس پہنچے۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ نوٹ کرنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی کلاس میں ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے جو ہے وہ کور بھی کیا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس پہنچے ہیں تو اس موقع پر وہاں پہ کوئی سینکچری نہیں تھی، کوئی اسٹرکچر بنا ہوا نہیں تھا، مسجد الاقصی کی جگہ پہ کوئی ماسک نہیں تھی، کوئی سینیگوگ نہیں تھا، کوئی ٹیمپل نہیں تھا بیت المقدس میں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ رب العالمین نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی قدرت سے جو ہے وہ ایک سٹرکچر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے لایا گیا، اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ سٹرکچر جو ہے وہ جو سلیمان علیہ السلام نے، جس کو یعنی انگلش میں ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، یا جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد الاقصی کہتے ہیں، جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے جب بیت المقدس آ گیا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي تَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاء۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جو ہے وہ وہاں پر جو ایک حلقہ تھا، ایک جو کڑا تھا، ایک کنڈا جو تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ براق کو باندھ دیا، جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ لاسٹ کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو سٹرکچر، جو مسجد سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، جس کو فرسٹ ٹیمپل کہا جاتا ہے، وہ نبوکت نصر نے جو ہے وہ اس کو زمین بوس کر دیا تھا، اور اس کا اب کوئی وجود نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقیناً یہ بھی اللہ کے یعنی قدرت تھی کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ وہ ایک سٹرکچر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جو کہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی وہاں جو ہے وہ براق کو باندھا بھی۔ جو آج جو مسجد الاقصی ہے، یہ جو کمپلیکس ہے پورا جہاں پہ مسجد الاقصی ہے، اس جگہ پر ایک دیوار جو ہے وہ آج ہے، جس کو ویسٹرن یا ویلنگ وال کہا جاتا ہے، اور جو کنگ ہیرڈ نے بنائی تھی، اس نے جو سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا، اس میں سے کوئی چیز اگر باقی ہے تو وہ یہ ویسٹرن ویلنگ وال باقی ہے۔ اور آج اگر آپ اس جگہ جائیں، مسجد الاقصی جائیں، تو ویسٹرن ویلنگ وال کے دوسری طرف جو ہے یعنی مسجد البراق ہے، ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ براق کو باندھا۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ثم دخلت المسجد فصلیت فیہ رکعتین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہاں پر 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھی۔ اچھا، اس جگہ نوٹ کرنے والی بات یہ کہ
تحیت المسجد جو ہے اس کی سنت جو ہے وہ ابھی قائم نہیں ہوئی تھی، وہ مدینہ میں جا کر لیٹر آن جو ہے وہ قائم ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اعمال کو، یعنی اس سے پہلے کہ وہ امت کے اوپر باقاعدہ فرض یا سنت قرار پائے، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ انجام دیتے تھے۔ اچھا، اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصی پہنچ کر جو نماز اس جگہ پڑھی، اس کے حوالے سے روایات کے اندر جو ہے وہ معمولی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک پہلی روایت جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے صف میں کھڑے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران یہ علم نہیں تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ان کی موجودگی، ان کی پریسنس کا انکشاف جو ہے وہ بعد میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا۔ اچھا، دوسری روایت جو ہے اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح سے آتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں دیکھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو حالت قیام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کا قد میانہ ہے اور بال گھنگریالے ہیں، گویا وہ شنوا قبیلے کے آدمی ہیں۔ پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے بہت زیادہ مشابہت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نماز کا وقت ہوا اور مجھے ان سب انبیاء کی امامت کے لیے آگے کر دیا گیا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کی جانب جو ہے وہ پش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء کو نماز کے اندر جو ہیں وہ لیڈ کریں۔ اچھا، ان دونوں روایات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرق کیا ہے کہ ایک میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اسمبلڈ ہیں، اور دوسری کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے درمیان ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور پھر نماز کا وقت آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سب کو جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں۔ اس میں علماء جو ہیں ان دونوں روایات کے درمیان جو ہیں وہ تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نماز سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو انبیاء کے بارے میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز کے اندر، عبادت کے اندر اللہ کی پریسنس میں اتنے زیادہ یعنی شوق سے اتنے منہمک ہو گئے ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دھیان نہ رہا ہو اس بات کا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلٹ کر دیکھا ہو تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقتی طور کے لیے جو ہے وہ ایک سرپرائز لگا ہو۔ اچھا، جو امپورٹنٹ بات ہے، جو مین پوائنٹ ہے ان روایات سے، وہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی جو ہے وہ امامت فرمائی، اور اس میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کو دیکھا، تمام انبیاء کو دیکھا، اور وہ پہلے سے جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ مصروف تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جو ہے ایک بہت اہم چیز ہے، ایک بہت بلند مقام رکھتی ہے، کہ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد بھی، اب یہاں پر بھی جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن انبیاء کی امامت کر رہے ہیں، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، تو سارے انبیاء پہلے گزر چکے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ تمام انبیاء جو ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی ہیں، ان کی پریسنس میں لائی گئی ہیں، اور وہ سب یعنی وفات کے بعد بھی جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، اس روایات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، اس میں ایک بات اور بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسراء اور معراج کی
موقع کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جیروسلم پہنچنے سے پہلے، بیت المقدس پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو وٹنس کیا، ان کی قبر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر دوسری بار مسجد اقصیٰ میں جب تمام انبیاء کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے ہیں، تو اس موقع پہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی ایک طریقے سے۔ اور پھر تیسری بار جو ہے وہ چھٹے آسمان پر ہم دیکھیں گے کہ جب معراج ہوگی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کے سفر پر جائیں گے، تو چھٹے آسمان پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوگی؟ اگین وہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اسراء اور معراج کے موقع پر 3 دفعہ ہوئی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس یا آسمان پر جانے کے لیے براق کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک روحانی، ایک برزخی حالت میں تھے۔ اچھا، اسکالرس اس حوالے سے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کی، اسکالرس اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ واضح دلیل ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان اور بے نظیر شرف جو ہے وہ عطا کیا، جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء یعنی تمام انبیاء کے سردار اور امام المرسلین یعنی تمام رسولوں کی امام ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے بھی سردار ہیں، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب انبیاء کے امام بنائے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرداروں کی امامت فرمائی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، اور میں یہ فخر یا تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ تمام انبیاء جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ سب ایک ہی صف میں، ایک ہی لائن میں جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ چونکہ وہ روحانی حالت میں تھے، اس لیے جسمانی طور پر جگہ کی تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور وہ سب واقعی ایک لمبی جو ہے صف میں کھڑے تھے، ایک اسٹریٹ لائن کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ کتنے انبیاء ہیں، کتنے انبیاء کو نبی اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوث کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ 1,20,000 انبیاء ہیں، اور 310 جو ہیں وہ رسول ہیں، یا بعض روایات میں 1,24,000 کا جو ہمیں ہنسا ملتا ہے۔ تو یہ تمام انبیاء جو ہیں، آپ امیجن کریں وہ سین کہ یہ تمام انبیاء یعنی کھڑے ہوئے ہوں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سب کی جو ہے وہ امامت کر رہے ہوں۔ اچھا، یہ جو اسٹریٹ لائن کے اندر جو انبیاء، اسکالرس کہتے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک اسٹریٹ لائن میں کھڑے ہوئے تھے، ایک صف میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں یہ بات جو ہے وہ اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ تمام انبیاء ایک لحاظ سے برابر ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم ان میں سے کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی کہ ہم تمام انبیاء، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزر چکے ہیں، ہم سب کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ لیکن پھر ہمیں قرآن ہی کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر ہی ہمیں یہ آیت بھی ملتی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ انبیاء جو ہیں ان کے اندر درجات ہیں، اور مختلف درجات ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کو کیسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں؟ تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کا پیغام جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی سب نے توحید کا پیغام دیا، سب نے ایک ہی رب کی عبادت کی طرف بلایا، انسانوں کو نیکی کا حکم دیا، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا جو ہے وہ ہماری ایمان میں شامل ہے۔ لیکن درجات، مقامات اور فضائل کے اعتبار سے جو ہے وہ انبیاء کے اندر فرق ہے، اور ان تمام میں سب سے افضل اور اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، تمام انبیاء کی امامت کے بعد آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ مسجد الاقصی سے جو ہے وہ باہر نکلا،
اور پھر حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو بیت المقدس کے شہر ایلیا میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے گئے، ہے نا. پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بیت المقدس کا پرانا نام رومن امپائر کے اندر جب یہ تھا تو وہ ایلیا کیپیٹولنا تھا، جس کو حدیث میں بھی اختیار کیا گیا. پھر ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بھی بخاری کی ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ 2 برتن جو ہیں وہ لائے گئے، اور ایک میں شراب تھا اور ایک میں دودھ تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دونوں چیزوں میں سے آپ کا جو جی چاہے پیجیے. آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے پی گیا. پھر بخاری میں آتا ہے کہ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام حمد، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت کی، یعنی اسلام جو ہے وہ فطرت پر ہے. لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اچھا، یہ جو دودھ ہے یہ جانور سے خالص آتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں جو ہے اس سے پلاتے ہیں، خون اور پیشاب کے درمیان، خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں، دودھ کے سوا کوئی بھی چیز کھانے اور پینے کا متبادل نہیں ہو سکتی. بس دودھ جو ہے وہ ایک بلیسڈ، ایک بابرکت نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں اس کی تعریف ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے. ایک نرشنگ، ایک طاقت دینے والی جو ہے وہ غذا ہے. دوسری طرف شراب کیا ہے؟ شراب جو ہے وہ کرپٹڈ ہے، فرمنٹڈ ہوتی ہے، فلتھی ہوتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انیشلی کیا ہوتی ہے، پیور ہوتی ہے نا. جب انگور ہوتے ہیں یا جس چیز سے بھی شراب بنائی جاتی ہے، انیشلی وہ پاک چیز ہوتی ہے، وہ پیور چیز ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اس کو جو ہے وہ انفیسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ کرتی کیا ہے، شراب الکوہل کرتی کیا ہے؟ کیا انسان کو نرشمنٹ پرووائڈ کرتی ہے؟ کیا انسان کو انرجی دیتی ہے؟ کیا ہولسم ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ کرپٹ کرتی ہے. انسان کی عقل جو ہے اس کو مار دیتی ہے. انسان جو ہے وہ فولش لوگوں کی طرح، بے وقوف لوگوں کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کرنے لگتا ہے. اور اس حوالے سے ایک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک صحابی جو ہیں، ان کا ایک کال آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ واللہ اگر شراب کو حرام نہ بھی کیا جاتا تب بھی کوئی عقل مند شخص اسے نہیں پیتا. اور آپ جانتے ہیں کہ شراب کی جو حرمت ہے اس کو کمپلیٹلی، یعنی جو حرام کیا گیا، وہ کس کی ڈیمانڈ پر ہوا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ہے نا. کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے بار بار جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ شراب کے حوالے سے، اس کی حرمت کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کلیئر جو ہے وہ گائیڈنس ملے. یعنی ان کی وہ اب اس فطرت کے اوپر آ چکے تھے، فطرت اسلام کے اوپر آ چکے تھے، کہ ان کا اپنا نفس اندر سے اس بات کو ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ شراب کو جو ہے وہ حرام قرار دیں. وہ شراب کے اندر جو فتنے پوشیدہ ہیں، اس کی جو خرابیاں ہیں، اس کو وہ فطرت سلیم کی طرف، دین اسلام کی طرف آنے کے بعد جو ہے وہ سمجھ چکے تھے. اچھا، پھر آتا ہے کہ اس حوالے سے اچھا ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھوں گی کہ ایک میں نے اسٹڈی جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی اور کینسر ریسرچ یو کے جو ہے اس کی ایک میں نے ریسنٹلی جو ہے وہ ایک اسٹڈی جو ہے اس کا ایک آرٹیکل اس حوالے سے پڑھا. اور اس آرٹیکل میں نے یہ دیکھا کہ اس میں اسٹڈی میں یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ ایک گلاس ملک کا، دودھ کا ایک گلاس روزانہ اگر آپ پیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی جو باؤل کینسر ہے، یعنی آنتوں کا جو کینسر ہے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتے ہیں. اور اسی اسٹڈی کے اندر انہوں نے جو کمپیریزن کیا تھا
رسک آف باؤل کینسر کا، کہ جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک دودھ کا گلاس جو ہے وہ باؤل کینسر کو 17% تک ریڈیوس کرتا ہے. اسی اسٹڈی میں انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ پریزنٹ کی کہ اگر آپ ایک گلاس وائن کا پیتے ہیں تو آپ کا باؤل کینسر کا رسک جو ہے وہ 15% جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو بڑی مجھے یہ انٹرسٹنگ اسٹڈی لگی، اور خاص طور پہ کیونکہ اس اسٹڈی کے اندر ان دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ رکھا ہوا تھا. اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ان کے سامنے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فطرت سلیم پر تھے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو جو ہے وہ منتخب کیا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دودھ کو، ملک کو جو ہے وہ پسند کیا. اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یعنی آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یعنی جو میں اور آپ ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم سب کے لیڈر ہیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائسیز ہوتی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اختیار کرتے، ان سب چیزوں کا کیونکہ ہم ان کے فالوورز ہیں تو ہم سب کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا. اس چیز سے ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم جن کو بھی لیڈرز چوز کرتے ہیں، ہے نا، جن لوگوں کو ہم اپنا رہنما چوز کرتے ہیں، ان کی چوائسیز جو ہیں وہ ان کے فالوورز پر جو ہے وہ اس کا ایک ایفیکٹ آتا ہے. اور وہ چاہے یعنی غذا کے حوالے سے کیوں نہ ہو کہ وہ غذا میں کیا اختیار کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو بدتریج، کیونکہ ہم تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو کھانے میں پسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا یعنی پیار کرتی ہے، اتنی محبت ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی کیونکہ فالو کرتے ہیں. تو اٹ واز امپورٹنٹ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا چوز کرتے اس موقع پر، دودھ یا پھر شراب. شراب اور دودھ کے حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شخص جب وہ شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی ایمان کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے دل میں نہیں ہوتا جس وقت انسان جو ہے وہ الکوہل جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت اس بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ایک جو ہے وہ ان کا میں نے ایک کال جو ہے وہ پڑھا، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسٹے اوے فرام وائن، شراب سے جو ہے وہ، خمر سے جو ہے وہ دور رہو. For it is the mother of wickedness فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ. پھر وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، واللہ by Allah, faith and addiction to wine cannot be combined, but that one of them will eventually expel the other. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایمان اور جو ایڈکشن ہے شراب کی، وہ ایک شخص کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کو جو ہے وہ خارج کر دے گی، اس کو نکال دے گی. اس موقع پر ایک چیز اور ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو مسجد الحرام سے بیت المقدس جیروسلم جو ہے وہ کیوں لے کر آیا گیا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے، کعبہ سے، حتیم سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ آسمانوں کے سفر پر لے جاتے، اور معراج کے سفر پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے جاتے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج پر جانے سے پہلے بیت المقدس جیروسلم کا سفر جو ہے وہ کیوں کروایا گیا؟ اس حوالے سے اسکالرز جو ہیں وہ کچھ مختلف اس کی ریزننگ پیش کرتے ہیں. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ دو وہ جگہیں ہیں، یعنی مکہ کعبہ اور مسجد الاقصی جیروسلم، یہ وہ دو جگہیں ہیں دنیا کے اندر جو سب سے پہلے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے جو ہیں وہ بنائی گئیں.
اور اس حوالے سے ہم پچھلی لیکچرز کے اندر جو ہے وہ حدیث کا بھی جو ہے وہ مطالعہ کر چکے ہیں۔ پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دو وہ جگہیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل نے ان دو جگہوں کو جو ہے وہ آباد کیا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے مکہ اور وہ علاقہ جو ہے اس کو جو ہے وہ آباد کیا، ان کی نسل جو ہے وہ وہاں سے آگے چلی اور وہاں آباد ہوئی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ کس جگہ، ان کی نسل کہاں یعنی فلرش کیا، انہوں نے کس علاقے کو آباد کیا؟ انہوں نے جیروسلم کے علاقے کو جو ہے وہ آباد کیا۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ایک مکہ میں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ پھر لیٹر آن مکہ کو فتح بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں تو قائم ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد الاقصیٰ آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں اور ان کی جو آگے نسل ہے اس کا جو مسکن ہے، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی وہاں امامت کرتے ہیں، تو ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کی جو نسل ہے اس کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ منتقل کر دی گئی۔ پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں حدیث کے اندر، کہ 3 ہی مسجدیں ہیں جہاں پر جو ہے وہ انسان کو سفر کے لیے جو ہے وہ ارادہ کر کے جانا چاہیے۔ 3 ہی مقدس مقامات ہیں اس دنیا میں، ہے نا، 3 ہی مسجدیں جو مقدس ہیں، جو ایکسٹرا بلیسڈ ہیں۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ مسجد الحرام ہے جو کہ مکہ میں واقع ہے، پھر مسجد نبوی ہے جو کہ مدینہ میں واقع ہے، جو لیٹر آن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر جہاں جائیں گے اور وہاں بھی نماز پڑھیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ تیسری جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر وہاں بھی نماز پڑھی۔ پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس وقت اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ اس وقت مسلمان جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد الاقصیٰ کی طرف فیس کر کر، رخ کر کر جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قبلے کی طرف رخ کر کر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ فزیکلی لے کے گئے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو جو ہے وہ وٹنس بھی کر لیتے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پر نماز بھی پڑھ لیتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم سب اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم میں سے جو بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ گیا ہے نا، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم پوری زندگی جو ہے وہ کعبہ کی طرف رخ کر کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا موقع دے کہ ہم ایک دفعہ اس مسجد کو، اللہ کے اس گھر کو ہم وٹنس بھی کر سکیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکیں، اس جگہ ہم فزیکلی جا بھی سکیں جس کی طرف رخ کر کر ہم جو ہیں وہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہماری جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کیفیت ہوتی ہے، ہماری نماز میں جو وہاں خشوع ہوتا ہے نا، جو ہم اللہ کو کی قربت وہاں محسوس کرتے ہیں، ویسی ہم غالباً گھروں میں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے کی طرف رخ کر کر جو ہے وہ اب تک نماز پڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو جو ہے وہ وٹنس بھی کر سکیں۔ پھر ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث کو بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، کہ یہ ایک ایسی بلیسڈ جگہ ہے کہ جس کے حوالے سے جب اس کو تعمیر کیا سلیمان علیہ السلام نے تو پھر دعا کی تھی، ہے نا، اور اس دعا کا ایک حصہ کیا تھا کہ جو بھی اس جگہ نماز پڑھے وہ کیسا ہو جائے گا، جیسا کہ اپنی یعنی وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ اس نے جنم لیا ہو، وہ جنا ہو۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ
کہ جو اس میں بلیسنگز ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ جو ہے وہ فزیکلی جانے کا جو ہے وہ موقع دیا اور اس کے فائدے سمیٹنے والا بنایا۔ پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب معراج کے سفر پر جائیں گے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ تمام انبیاء سے معراج کے موقع پر ملاقات نہیں ہوگی، ہے نا، گنتی کے کچھ انبیاء ہیں جن سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسپیشل ملاقات کروائی جائے گی۔ اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ جتنے انبیاء جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر ملاقات کریں گے، ان کا کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ جیروسلم سے جو ہے وہ ایک تعلق ہے۔ ان کی زندگیوں کے اندر، ان کی دعوت کے اندر، ان کے مشن کے اندر جو ہے وہ جیروسلم جو ہے وہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ان انبیاء سے اللہ رب العالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ملاقات فرماتے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس جگہ گئے جو ان کی دعوت کا جو ہے وہ مرکز تھا، جو ان کی دعوت میں ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ مقام رکھتا تھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس جگہ کو بھی جو ہے وہ وٹنس کریں جو کہ ان انبیاء سے جو ہے وہ ایسوسیٹڈ تھی، لنک تھی۔ پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ جب قرب قیامت کا وقت ہوگا، اینڈ آف ٹائمز ہوگا، تو یہ جیروسلم ہی وہ جگہ ہے، فلسطین ہی وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے، اور اسلام کو جو ہے وہ ایک کلیئر وکٹری، ایک کلیئر فتح جو ہے وہ حاصل ہوگی، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ آنے لگا تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک نئے سبق کا اضافہ ہونے لگا تھا، ایک بالکل مختلف نوعیت کا سبق کا اضافہ ہونے لگا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے بعد جو ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں کی جو آنت ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونے لگی تھی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وکٹری کے سفر پر جو ہیں وہ روانہ ہونے لگے تھے۔ تو اس لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الاقصی جیروسلم کی جو ہے وہ سیر کروائی گئی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کر جایا گیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جانے میں حکمت یہ تھی کہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام پچھلے مذاہب کو سمیٹنے اور مکمل کرنے والی ہے۔ یہ ظاہر یعنی کہ اس میں اس سفر سے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اسلام جو ہے وہ پچھلے تمام جتنے بھی الہامی تعلیمات ہیں ان سب کی جو ہے وہ ایک کنٹینیوشن ہے اور سب کی ایک کمپلیشن ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم اس پہ پہلے بات بھی کر چکے ہیں کہ جیروسلم جو ہے وہ ایک مقدس، ایسی مقدس جگہ ہے جو کہ جیوز، کرسچنز اور مسلمز تینوں اس جگہ کو جو ہے وہ بلیسڈ اور مقدس قرار دیتے ہیں۔ تو اس جگہ کا سفر کرا کے یہ ایمفیسائز کیا گیا کہ اسلام جو ہے وہ یہ جو ابراہیمک ریلیجنز کہلاتے ہیں انہی کا حصہ ہے، ان سے الگ نہیں ہے، اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ یونیورسل ہے، وہ کسی علاقے تک، وہ کسی لوگوں تک، خاص لوگوں تک محدود نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے بیت المقدس لے جانا اس لیے تھا کیونکہ یہ انبیاء کا مرکز رہا ہے۔ اس سے ظاہر کیا گیا کہ اب تمام انبیاء کی روحانی وراثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کی جا چکی ہے۔ جب میں اس کلاس کا مطالعہ کر رہی تھی تو ایک اور بہت خوبصورت پوائنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے الرحیق المختوم میں جو اس کے آتھر ہیں وہ مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہود کو اللہ رب العالمین نے یعنی امت محمد سے پہلے جو ہے وہ انسانوں کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی امت محمد سے پہلے، اور یہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا گیا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، تو یہ اس بات کی طرف انڈیکیشن تھا
کہ یہود کو جو ہے وہ اب اس قیادت سے جو ہے وہ معزول کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کرائمز جو ہیں وہ اس کا وہ ارتکاب کیا ہے انہوں نے، کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ نہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی اپنے وقت کے جو انبیاء تھے ان کی جو ہے وہ اوبیڈینس جو ہے وہ انہوں نے اچھے طریقے سے کی اور انبیاء کو قتل کیا، اور پھر لیٹر ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے جنرلی جو یہود تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے رسول. تو اللہ رب العالمین نے انڈیکیٹ کیا کہ ان سے اب امامت کا منصب جو ہے یہود سے لے کر وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں الرحیق المختوم میں کہ دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں. بالالفاظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ عذر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والے قرآن کی وحی سے بہراور ہے. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا وہ معراج کے فیز میں جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ثم اخذ بیدی فعرج بی الى السماء فلما جاء السماء الدنیا فافتح فقال من هذا قال جبریل قال هل معك احد قال نعم معي محمد قال ارسل الی قال نعم فافتح فلما علونا السماء الدنیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمانوں پر لے گئے. تو ہمیں پھر احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ براق جو ہے وہ اپنی جگہ پر مسجد الاقصی میں جو ہے وہ بندھا ہوا ہے. اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ براق پر نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں وہ معراج کا سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آسمان دنیا پر پہنچ کر دروازہ بجایا، یعنی جبریل علیہ السلام نے. اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبریل ہوں. اس نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں دروازہ کھولو. بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے. اس حدیث کے اندر ایک چیز ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے اندر کے ذہنوں کے اندر اس حوالے سے کنفیوژن ہوتی ہے کہ سما اور جنت جو ہے وہ کیا چیز ہے. سما ہے آسمان اور جنت ہے بہشت پیراڈائز. سما کو آسمانوں کو انگلش کے اندر کیونکہ بعض اوقات ہیونز کہا جاتا ہے، تو ہیونز اور پیراڈائز کے اندر یعنی جنت کو جو ہے وہ پیراڈائز اور سما کو ہیونز. جب اسپیشلی آپ انگلش میں یہ دونوں ورڈز یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ہم اس کو کلیریفائی کر لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی وضاحت. یہ 7 آسمان ہیں کیا؟ یہ سما ہے کیا؟ یہ ہیونز ہیں کیا؟ سما جو ہے وہ جمع ہے سماوات کی، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ ملک کی آیت ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ برتہ 7 آسمان بنائے. اسکالرس اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، مثلاً یہ جو بلینز آف ہم سٹارز دیکھتے ہیں اور جو ہم گیلیکسیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو وٹنس کرتے ہیں، یہ سب پہلے اور سب سے نچلے آسمان کے اندر ہی آتے ہیں. اور یہ رائے ہمیں کیسے اسکالرز اس رائے کو قائم کرتے ہیں؟ تو سورہ ملک کی آیت سے ہی وہ اس معنی کو اخذ کرتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا. تو یعنی جو کچھ ہم یہ وٹنس کرتے ہیں
اپنی آنکھوں سے جتنے ستارے ہم جو ہیں وہ وٹنس کرتے ہیں، سٹارز وٹنس کرتے ہیں، ہم گیلیکسیز وٹنس کرتے ہیں، یہ سب کس میں آتے ہیں اسکالرس کے مطابق؟ یہ پہلے آسمان کے اندر آتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اور ان کے درمیان یہ کتنا واسٹ ہے، یہ جو پہلا سکائی ہے، فرسٹ آسمان ہے، سما ہے، یہی کتنا واسٹ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سٹار سے دوسرا سٹار جو ہے اس کا ڈسٹنس کتنا زیادہ ہے، یعنی کئی 100 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ تو آسمان دنیا کے بعد جو ہے وہ دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، یہاں تک کہ ہم سب سے اعلیٰ یعنی 7ویں آسمان تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جنت کیا ہے، پیراڈائز کیا ہے؟ یہ وہ گارڈنز ہیں، وہ باغات ہیں، وہ بہشت ہیں جو بلیورز کے لیے، مومنوں کے لیے انعام کے طور پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیے ہیں۔ یہ جنت کہاں ہے، اس کے بارے میں اسکالرس کے اندر جو ہیں وہ 2 رائے پائی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ تمام جنتیں جو ہیں وہ 7ویں آسمان میں واقع ہیں، اور یہ سینکڑوں ہزاروں درجات پر مشتمل ہے، اور یہ سب 7ویں آسمان کے اندر واقع ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جنتیں 6 آسمان سے شروع ہوتی ہیں اور 7ویں آسمان تک پھیلتی ہیں۔ دونوں آرا کے لیے جو ہے وہ دلائل موجود ہیں، لیکن ان دی اینڈ جو ہے یہ سب جو ہے وہ علم الغیب میں سے ہے۔ جو اس کی سمری ہے وہ یہ ہے کہ جنتیں جو ہیں وہ سماوات کے سب سے اوپر جو ہیں وہ واقع ہیں۔ اس کے بعد جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے یعنی جو آسمان ہے وہاں تک جب پہنچتے ہیں، تو ایک چیز آپ نے یہاں دیکھی، نوٹس کی اس روایت کے اندر کہ جبریل علیہ السلام بھی جو ہے جب اس دروازے پہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی یعنی اپنے آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں۔ پہلے تو ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہے نا، یہ جو ہم دنیا میں آج یعنی تھیوریز ہیں پورٹلز کے حوالے سے، تو میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ اس کو ہم پورٹل کہیں، لیکن بہرحال یہ جو ایک آج دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ پورٹلز ہیں، جس سے ایک جو آپ کو یعنی بلیک ہولز کو جیسے پورٹلز کہا جاتا ہے، تو ہمیں کچھ اس قسم کی ایک چیز بہرحال اس حدیث سے یہ چیز ملتی ہے کہ آسمانوں کے بھی کیا ہیں کہ دروازے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہاں پر گارڈز ہیں، ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بھی یعنی جو ہے وہ چلا جائے اور کوئی بھی اس کے اندر داخل ہو جائے، وہ پروٹیکٹڈ اور گارڈڈ پلیسز ہیں۔ اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اپنا وہاں تعارف کرواتے ہیں۔ پھر جب یعنی کہ دیکھتے ہیں جو وہاں کے گارڈز ہوتے ہیں آسمان کے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو وہ ان کا بھی ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں، وہ ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے۔ جب وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں بلایا گیا ہے، اور جب ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ ہاں، تو وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ تو اسکالرز اس میں ایک بہت پیارا پوائنٹ جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے یہ تمام یعنی انٹروگیشن ہوئی، جو تمام انہوں نے کویسچننگ آنسرنگ کی، تو اس میں جبریل علیہ السلام کیونکہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، تو صرف ان کا یہ کہنا کہ ہاں میں جبرائیل ہوں، ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہاں ان کو جو ہے وہ پرمیشن دی گئی ہے کہ یہ آسمانوں کے سفر پر آئے، ان کا یہ کہنا جو ہے وہ کافی تھا، ان کی بات کی اوتھینٹسٹی کو جو ہے وہ ظاہر کرتا تھا۔ ہم انشاءاللہ یہاں پر ہی آج جو ہے وہ ہم کلاس اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے معراج کے سفر میں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈفرینٹ جو انبیاء تھے ان سے جو ملاقاتیں تھیں، ان کا احوال جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔